बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 27 मार्च और जुमातुल मुबारक का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इसराइल ईरान अमरीका जंग, और इस जंग में पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस जंग में महफूज रहे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसलिए अब इस जंग में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान शरीक हो चुका है, क्योंकि सालसी का काम जो है वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के जिम्मे लगा दिया है सदर ट्रंप ने, विटकॉफ ने और कुशनर ने। सदर ट्रंप के दामाद और उनके कौमी सलामती के मुशीर और सदर ट्रंप खुद ने, और उन्हें कहा है कि हमें जरा बेल आउट पैकेज लेके दें, ईरान को एंगेज करें, और पैरेलल बहुत कुछ खतरनाक इरादे सामने नजर आ रहे हैं। सूरत हाल ये है कि ईरान ने भी ये खतरा भांप लिया है, और जब से ये कहा है कि उनके एक जजीरे में, जो कि जजीरा माला माल है मादनियात से और तेल की दौलत से, उस पर कब्जा करना चाहता है, और 3000 ट्रूप्स जो हैं वो रवाना किए गए हैं इस सरजमीन पर उतारने के लिए। और फिर बहरी बेड़े जो हैं वो भी हरकत में हैं। एक तरफ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और सालसी की पेशकश की गई है, और मुतालिबात सामने रखे गए हैं, और 15 मुतालिबात पहुंचाए जा रहे हैं। एक तरफ ये एक फ्रेम में हमें एक फिल्म नजर आ रही है चलती हुई, दूसरे में फौजी नकलो हरकत बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ईरान ने जो दो बड़ी खबरें हैं इस सेशन में, नंबर 1 ये कि ईरान ने भी फिर अपनी पैदल फौज, बर्री फौज जो है वो तैयार जो है वो उतार दी है, और उसे भी मैदान में ले आया है। और वो कोई 1 लाख 2 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख ट्रूप्स हैं, 1 मिलियन की जो आर्मी है उसको मैदान में उतारा है। इस तफसील से मैं आपको आगाह करूंगा। और लेकिन पहले जो ईरान ने खबरदार किया है, ईरान ने कहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, और कुछ ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकते हैं जो कि इस सारी जो कोशिश की जा रही है पसे पर्दा के बज़ाहिर कोशिश की जा रही है, मैं इसको बज़ाहिर कहूँगा, बज़ाहिर जो जंगबंदी की कोशिश की जा रही है, सालसी की कोशिश की जा रही है, ये ऐसी चिंगारी इसमें आएगी कि ये सब कुछ सिलसिला जो है वो भड़क उठेगा। मामला ये है कि सबसे पहले तो हम आपको सुनवाते हैं सदर ट्रंप का, विटकॉफ का, सॉरी, एक कैबिनेट, सदर ट्रंप ने एक कैबिनेट मीटिंग, उसमें जो कौमी सलामती के मुशीर हैं विटकॉफ, वो क्या बता रहे हैं वो जरा सुनाइएगा जी। I can report to you today that we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. But these are sensitive diplomatic discussions, and you have directed us to maintain confidentiality on the specific terms and not negotiate through the news media as others do. I can say this: we will see where things lead, and if we can convince Iran that this is the inflection point with no good alternatives for them other than more death and destruction. We have strong signs. इसका जनाब मैं आपको बताता हूँ, इसका तर्जमा आपको सुनवा देता हूँ। ये विटकॉफ थे, कौमी सलामती के मुशीर हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो मिडल ईस्ट को देखते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा जी, जंग से पहले मुज़ाकरात के दौरान हमने ईरान से तकाजा किया कि अपना अफसोदा यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दो, और ईरान ने इनकार किया और जवाब दिया कि जो जंग में नहीं जीता जा सकता, यानी कि जो चीज मैं आपको जंग में नहीं दे सकता तो वो सिफारती टेबल पर कैसे दूं। और उन्होंने कहा कि जनाब सदर, मैं और मेरी टीम ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से आपको रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आपने मुझे और जैरेड को, यानी कि जैरेड कुशनर जो कि सदर ट्रंप के दामाद हैं, हिदायत दी थी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले ईरान के साथ सिफारती हल की कोशिश की जाए, जो हमने की। और
جو ہم نے کی، تاہم ان ملاقاتوں کے دوران ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہم کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے جو آپ نے درج ذیل مقاصد کو پورا کرتا ہو، جو کہ یورینیم کی افزودگی، انرچمنٹ پر مکمل پابندی اور ہتھیار بنانے کے کسی بھی امکان کا مکمل خاتمہ، اور فورڈو، نتن اور اصفہان کی تنصیبات کو ختم کرنا، یعنی کہ جو ان کی جوہری سائٹس ہیں، جہاں پہ 3 جوہری سائٹس ہیں ایران کی، جہاں پہ وہ اپنے جوہری ہتھیار اور یورینیم افزود کر رہا ہے، اور جو اس کا خیال ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے ہیں، اور ان کو ختم کرنا، اور جنہیں آپ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں تباہ کیا تھا، یعنی کہ پہلے امریکہ نے یہ کلیم کیا تھا، صدر ٹرمپ نے، کہ ہم نے تینوں تباہ کر دی ہیں۔ اب وہ دوبارہ پتہ چلا کہ تباہ نہیں ہوئی بلکہ انٹیکٹ ہیں، اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی آپ ختم کر دیں، ڈیمالش کر دیں، اور کسی بھی قسم کے مواد کا ذخیرہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے یورینیم کا، اور جس کی انہوں نے کھلم کھلا خلاف ورزی کی تھی۔ تمام افزودہ مواد ہمارے حوالے کر دیں۔ ایران کی میزائل پروگرام اور ان کی رینج کی صلاحیتوں میں کمی لائی جائے، کیونکہ ایران کے پاس 2500 میل اور 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل وہ شو کر چکا ہے، دکھا چکا ہے کہ یہ ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد ایران کے میزائل پروگرام اور ان کی رینج کی صلاحیتوں میں کمی۔ ایران کے ساتھ ہونے والی ان ملاقاتوں کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی جانب سے یہ باتیں سنی، اور ایرانیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس افزودگی کا ناقابل تنسیخ حق ہے۔ پھر ہم نے سنا کہ ان کے پاس 60% افسودہ یورینیم یعنی کہ 460 کلو گرام مواد موجود ہے، جس میں 11 ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ سفارتی طور پر وہ سب کچھ نہیں دیں گے جو ہم فوجی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کی حکومت نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو وہ معاہدہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جس کا آپ نے مطالبہ کیا تھا۔ لہذا یہ رپورٹ انہوں نے آج پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ خارجہ پالیسی کی ٹیم کے ساتھ مل کر پھر ہم نے 15 نکاتی جو ہے وہ لسٹ تیار کی، 15 نکاتی مطالبات تیار کیے، اور وہ مطالبات جو ہیں وہ ہم نے پاکستان کے حوالے کیے، اور پاکستان نے آگے ایران کے حوالے کیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ چونکہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ہم خفیہ طور پہ کریں گے، میڈیا میں نہیں لائیں گے، کیونکہ ایران کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یہ مطالبات نہ مانے تو پھر آپ کو جنگ کا سامنا ہو سکے گا، اور پھر وہ جنگ جو ہے وہ تباہ کن ہوگی ایران کے لیے، یہ بھی کہا۔ اس سے اگلی جو گفتگو ہے وہ ذرا سنائیے گا۔ Report to you and your team on our negotiations with Iran. Mr. President, you directed Jared and I to pursue a diplomatic resolution with Iran prior to Operation Epic Fury, which we did. However, it became quite clear during these meetings with the Iranian negotiating team that we could not make a deal that بیان کر رہے ہیں کہ اگلے جو اب باقاعدہ طور پہ ڈیمانڈز، چارٹر فار ڈیمانڈ جو پاکستان کے تھرو ایران کے حوالے کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اب وہ ایسی ہیں کہ 100% یقین ہے کہ وہ ایران نے پوری نہیں کرنی، کیونکہ اگر وہ ایران ساری باتیں مان لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایران کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور وہ ہے کہ انرچمنٹ پر مکمل پابندی، ہتھیار بنانے کے کسی بھی امکان کا، جوہری ہتھیار بنانے کا مکمل خاتمہ، تینوں تنصیبات کو ختم کرنا، جوہری سائٹس کو ختم کرنا، کسی بھی قسم کے نیوکلیئر مواد کا ذخیرہ نہ کرنا، تمام افزودہ مواد ہمارے حوالے کرنا، ایران کی میزائل پروگرام اور ان کی رینج کو ختم کرنا، کم کرنا، اور ان مطالبات کو، اور پھر یہ کہ آبنائے ہرمز پہ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا، اور یہ سارے مطالبات اب پیش کیے گئے ہیں۔ اب جو میں آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ مطالبات یقیناً یہ مطالبات جو ہیں وہ نہیں ماننے جانے، اور ایران نہیں مانے گا، کیونکہ وہ کیوں مانے، اور پاکستان یہ مطالبات جو آگے ہمارے حکمران ایران کو پہنچا رہے ہیں، اگر ایران جواباً یہ کہہ دے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے اور ایران کو کہا جاتا ہے کہ آپ ثالثی کریں، تو یہی مطالبات ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے پاکستان کے پاس، تو کیا پاکستان
اپنا جوہری پروگرام بند کر دے گا؟ کیا پاکستان اپنے جوہری ہتھیار دشمن کے حوالے کر دے گا؟ کیا پاکستان اپنے سارے میزائل جدید ترین وہ سارے اٹھا کر دشمن کے حوالے کر دے گا؟ کیا پاکستان بندرگاہ دشمن کے حوالے کر دے گا؟ تو اگر یہ سب کچھ پاکستان، اگر ایران نے جواباً یہ کہہ دیا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اور اگر آج پاکستان امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ مطالبات لے کے ایران کے پاس جا رہا ہے اور ثالثی کروا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو پاکستان بھی اسی ثالثی والے معاہدے میں انہی شرائط کے شکنجے میں خود بھی آ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، وہ اس وقت سوار ہے ان میں عشق نیتن میں مبتلا ہیں اور عشق ٹرمپ میں مبتلا ہیں، اور وہ ان کو صرف وہی ہر طرف نظر آ رہے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے شاید ان کو اندازہ نہیں ہے۔ کیونکہ دوسری جانب وہ ایک طرف اہل تشیع کو بلا کے کہتے ہیں کہ آپ ایران چلے جائیں، اگر آپ کو ایران کی اتنا ہی جو ہے وہ دکھ کھایا جا رہا ہے تو ایران چلے جائیں۔ دوسری جانب اب یہ ایران کے ساتھ ثالثی کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو ہے، کیونکہ اس ساری صورتحال میں پھر وہ 3000 ٹروپس جو ہیں وہ جو ایران کی طرف بھیجنے کا ارادہ ہے، اس بیک گراؤنڈ میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے، اور یہ ہے کیونکہ حملے ابھی تک جاری ہیں، جنگ بندی نہیں ہوئی۔ اس کا میں ایک ہلکا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جناب وہ دکھائیے گا ذرا، جو جرنلسٹ ہیں Suburbs south of Tel Aviv, Rishon LeZion, where you can see where a ballistic missile hit in the early hours of this morning. This area is currently closed off. وہ دکھا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ آج بھی صبح، یعنی کہ آج بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے یہ ہٹ کیا ہے ایران نے، اور یہ اسرائیل کے مناظر ہیں جس میں 60 زخمی ہوئے، 60 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، 2 جو ہیں وہ اسرائیلی اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تو لڑائی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور آپ کو سنواتے ہیں کہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے آفیشلی نہیں بتایا جاتا۔ ایران کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا جی 3 فالس فلیگ آپریشن ہو سکتے ہیں، اور یہ تینوں ہی اتنے خطرناک ہیں کہ اس میں چنگاری بھڑکائی جائے گی۔ اور پہلا یہ کہ سنائیے گا جی ذرا۔ اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس جو انفارمیشن ہے، تجزیے ہیں ایرانیوں کی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ بے شک اس کو منع کریں یا آپ اس کو کہیں بالکل جھوٹا ہے، یہ تو ہمارا کام ہے کہ اس کی سچائی یا جھوٹ ہونے کا ثبوت دے دیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک، سیستان بلوچستان کے اندر فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ دوسری بات، حرمین شریفین میں فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ ایران کے اوپر یہ ذمہ داری، یہ ایران کے اوپر ایکسکیوز کریں گے کہ ایران نے یہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا اور ایرانی تھنک ٹینکس کے پاس یہ رپورٹس ہیں۔ تیسرا جو حادثہ ہے وہ مسجد الاقصی کے اندر ہوگا کہ وہاں پہ میزائل گری اور یہ بھی ایرانیوں نے گرایا۔ یہ 3 فالس فلیگ آپریشن 2 کے 3 دنوں کے اندر ہونے والے ہیں۔ یہ ایرانی اینالسٹ، ایرانی میڈیا اور ایرانی تھنک ٹینک کے پاس انفارمیشن آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ سارا نہیں، یہ تو آپ نے بڑی یہ دیکھیں جی کہ یہ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے پاکستان کے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 3 طرح کے فالس فلیگ آپریشن ہو سکتے ہیں۔ ایک، پاکستان کے بلوچستان میں کوئی سٹرائک ہو سکتی ہے، ایئر سٹرائک، کوئی میزائل حملہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، خدا نخواستہ حرمین شریفین، یعنی کہ مسجد مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ، دونوں جو ہیں ہمارے حرمین شریفین، 2 سٹی، اس میں ہو سکتا ہے۔ تیسرا، بیت المقدس جو ہے قبلہ اول، اس پہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ الزام لگایا جائے گا ایران پہ کہ یہ ایران نے کیا ہے، اور اس میں ایران نے خبردار کیا ہے، ایران نے یہ انفارمیشن شیئر کی ہے پاکستان کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اور خلیجی ملکوں کے ساتھ کہ جناب یہ ہو سکتا ہے اور اس میں ہم ملوث نہیں ہوں گے۔ اب یہ شرارت کون کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ شرارت وہ ملک کرے گا جو اس جنگ کو شروع کروانے والا ہے، جو اس جنگ بندی کے خلاف ہے، جو ہر صورت میں لڑائی اس کو سپورٹ کرتی ہے، ہر صورت میں وہ چاہتا ہے کہ ایران کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو، وہ چاہے گا۔ اس لیے یہ ایک اور اگین خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے
ایران نے اب یہ کیا ہے، کیونکہ اب ایک اور خبر بھی آپ کو بتا دوں کہ ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ایران کے کسی بھی نیوکلیر پلانٹ پہ بمباری کی گئی یا اسے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے جو تابکاری اثرات ہیں وہ پورے خلیج فارس کو آلودہ کر دیں گے۔ ظاہر ہے ایران اگر ایران پہ اس طرح کا کوئی اٹیک کیا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے، تو اس کے دوررس نتائج ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں جو کوشش کی جا رہی ہے، جو پاکستان میں جو نظر آ رہی ہیں جی ایکٹیویٹیز، وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن، طویل لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ایسا لاک ڈاؤن کووڈ 19 میں بھی نہیں دیکھا گیا پاکستان میں جو اب کیا جا رہا ہے۔ راشن بندی کی جا رہی ہے، تیل کی، پیٹرول کی، اسکول، کالجز، اور جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے کام کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا جو ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ انفارمیشن اور خدشات پاکستان کو بھی معلوم ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو، اس لیے وہ پہلے سے اتنا بندوبست کر رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا شو ہو رہا ہے۔ اور یا پھر ادروائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلا وجہ توجہ ہٹانے کے لیے، داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو، اس بات کا بھی امکان ہے، لیکن جو بظاہر کیا جا رہا ہے اس میں ذرا سنائیے گا جی امریکن جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، سوری ایران کے تجزیہ کار، وہ شارٹ سنوائیے گا جی۔ grave, and it is a very serious crime. Bushehr, if been attacked, then the consequences would be much grave, and it is a very serious crime because the possibility of indeed release of the radioactive material beyond the border of Iran. You know, the Bushehr power plant is located in the coastal area of the Persian Gulf, and all the water in the Persian Gulf, in Oman Sea and elsewhere nearby will be polluted. تو یہ بتا رہے ہیں the water is being used by یہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ کیا جاتا ہے ہمارے بوشر نیوکلیر پلانٹ پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ ایران کی باؤنڈری کے اندر اس کے اثرات نہیں ہوں گے، ایران کی سرحدوں سے باہر نکلیں گے اور پھر یہ کافی ایریے کو گھیر لے گا، تابکاری اثرات کا سامنا ہوگا اور یہ عالمی تباہی کی طرف یہ معاملہ چلا جائے گا۔ اب آتے ہیں اس ساری صورتحال میں ایران کیا کر رہا ہے۔ ایران نے جناب تیاری کر لی ہے، اور ایران نے واضح طور پر جو تیاریاں نظر آ رہی ہیں اس میں اس نے اپنی فوج جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پہلے تو صرف فضائی حملے ہو رہے تھے، اب ایران نے، یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، کسی نہیں ہے، یعنی کہ گپ شپ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، اور اس کے بعد ایران کے سرکاری ذرائع بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ایران نے موبلائز کی ہے 1 ملین جو ہے وہ فائٹر، 1 ملین 10 لاکھ لڑاکا فورس، لڑاکا فوج وہ موبلائز کی ہے، اس کو حرکت میں لائیں تاکہ اگر زمینی جنگ چھڑتی ہے تو پھر زمینی جنگ کے لیے یہ بری فوج، یہ ٹروپس، یہ لڑاکا طیارے جو ہیں، لڑاکا جو فوج ہے یہ حرکت میں آئے گی، اور اس کی تیاری انہوں نے پہلی دفعہ یہ کارڈ شو کیا ہے۔ اور اتنے بڑے پیمانے پر جو تیاری کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے پاکستان میں بھی جو وہ لاک ڈاؤن اور سارے کا سارا ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو بھی اس بات کا خطرہ ہے۔ یہ آپ ان کی دیکھ رہے ہیں جناب صورتحال ایران کا، اور ابھی ایک ایک کر کے وہ اپنے کارڈ جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں۔ تو معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ جو میرے پاس ہے یہ جو لاسٹ ہوا ہے 26ویں دن، لڑائی کے 26ویں دن جو ہے، اس میں بھی اسرائیل کو اور یو ایس بیسز کو ہٹ کیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جا رہی، لڑائی بدستور جاری ہے، اور تیاریاں بھی، جنگی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے
میرا خیال ہے کہ ہر دو صورتوں میں ایران کو بھی اس بات کا پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے. میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں. اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید المالکی، نواف بن سعید المالکی جو ہیں وہ بہت ہی پیارے دوست ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بھی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ایران اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران خلیجی ملکوں پہ جو حملے کر رہا ہے وہ عالمی قوانین کے خلاف ہیں، بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں، وہ انسانیت کے خلاف ہیں. ذرا سنائیے گا جی سعودی سفیر کو. الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تشهده المنطقة من هجمات إيرانية استهدفت المملكة العربية السعودية وبقية الدول الخليجية الشقيقة يبعث عن بالغ القلق، إذ تمثل هذه الأعمال اعتداء غير مبرر على دول ذات سيادة لا تعد. تو یہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایران کی طرف سے جو حملے کیے گئے سعودی عرب پہ اور خلیجی ملکوں پہ، یہ صرف انہوں نے کہا کہ فوجی تنصیبات پہ نہیں تھے، بلکہ یہ پبلک مقامات پہ تھے، یہ ہوٹلوں پہ حملے کیے گئے، یہ شہری علاقوں پہ حملے کیے گئے، یہ سول سائٹ پہ حملے کیے گئے، رہائشی علاقوں میں کیے گئے، اور اہم شہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہیں، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہیں، اور یہ ایران نے عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی. اور اس سے انہوں نے کہا کہ پورے خلیجی ممالک میں عوام میں حکومتوں میں تشویش ہے اور اس کی مذمت کی گئی. اور اس سارے ایران کے ان حملوں نے پورے خلیجی ممالک کو، پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے، اور جو انسانی ترقی ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں رہا جو ایران کے حملے تھے. اب اسلام آباد میں بیٹھ کے جو یہ میسیج دیا جا رہا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ اس لیے دیا جا رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے، پاکستان کو بتایا جا رہا ہے، حکومت پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ اصل نقصان ہے، اور آپ کا معاہدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، دفاعی معاہدہ، اور یہ جو آپ ثالثی وغیرہ کر رہے ہیں اس ثالثی میں اور مذاکرات میں جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو ہم ہیں متاثرہ فریق، ہم موجود ہیں اس میدان میں، اور ہمیں ٹیبل پہ بٹھائے بغیر جو ہے وہ جنگ بندی، ثالثی اور اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ بات درست ہے خلیجی ممالک کی کہ ان کا پھر کیا بنے گا، یعنی کہ وہ پھر ان کو کون ڈسکس کرے گا، ان کے کنسرنز کہاں پہ ایڈریس ہوں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے. تو بہرحال جی فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.